बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां मकीन गुंबद खज़रा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद हिसाब लुत्फ़ व करम कि उसने हमें अपने कुरान हकीम को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और ये फ़हम कुरान और दुरूस कुरान का मुबारक सिलसिला, जिसकी आज की कड़ी कुरान मजीद और रोज़ा, आज की गुफ्तगू इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस मौजू पे करेंगे। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमें ज़िंदगी के हर पहलू पर रहनुमाई अता फ़रमा रहा है। वो अलग बात है कि हम अल्लाह के कुरान से समझने की कोशिश न करें। और एक एक मौजू जो पीछे बयान हुआ वो गोया एक पूरी कायनात है। सारी ज़िंदगी आप एक मौजू को बयान करते रहें कुरान मजीद की रोशनी में, आप ख़त्म नहीं कर सकते उस मौजू को। ये सिलेक्टेड सा मज़मून होता है थोड़े से टाइम में, बल्कि टाइम का दामन तंग होने लगता है जब मज़मून खुलता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान मजीद की रोशनी में रोज़े के मौजू पे बात करते हैं। सूरा बाक़रा जो कुरान मजीद की 2 नंबर सूरा मुबारका है, इसकी आया मुबारका नंबर 183, 183 नंबर आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को ख़िताब करते हुए इनके ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ फरमाया। और आया मुबारका है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह के तुमसे पहली कौमों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। और आगे मकसद को बयान फरमाया कि रोज़े किस लिए फ़र्ज़ किए गए हैं, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम साहिबे तक़वा बन जाओ, तुम परहेज़गार बन जाओ, तुम मुत्तकी बन जाओ। ये कुरान मजीद की आया मुबारका है जिसमें अहले ईमान पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। और इसमें ख़ताब भी अहले ईमान को है, अहले ईमान को ख़ताब है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब या अय्युहा का ख़ताब अहले ईमान को होता है तो अहले ईमान अल्लाह ताला के महबूब बंदे, प्यारे बंदे, और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तो जो अहले मोहब्बत हैं, जो अहले इरादत हैं, जो अहले अकीदत हैं, जो अहले अदब हैं, जब उस महबूब हकीकी का मोहब्बत बरा ख़ताब सुनते हैं और उसकी तरफ से उसके पुकारने को और बुलाने को, सदा देने को सुनते हैं, तो फिर उनके कान मुतवज्जे हो जाते हैं, उनकी समातें मुतवज्जे हो जाती हैं, और वो सरापाए अदब बनकर, सरापाए नियाज बनकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत के समंदर में डूबकर और इश्क व मस्ती की कैफियत में अपने महबूब हकीकी की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं और उसकी निदा में फ़िना हो जाते हैं, उसकी निदा में गुम हो जाते हैं, गर्क हो जाते हैं कि उस महबूब का मोहब्बत बरा कलाम है, हमें ख़ताब है और हमें निदा है। इस कैफियत में अपने महबूब की तरफ और महबूब हकीकी अपने रब की तरफ मुतवज्जे होते हैं। और फिर जो पैगाम मिलता है, यानी अल्लाह ताला जब अपने महबूब बंदों को पुकारता है, बुलाता है, तो वो मुतवज्जे होते हैं, हमतन गोश होते हैं, हमतन इन्हिमाक होते हैं। तो फिर जो पैगाम आगे आता है, जो हुक्म आता है, उसको समिअना व अताना, रब करीम हमने सुन लिया और हमने मान लिया, उस हुक्म को अपने दिल में, रूह में उतार लेते।
اپنے انگ انگ میں اتار لیتے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ اس محبوب حقیقی کا محبت برا پیغام سنتے ہیں۔ اس محبوب نے بلایا ہے، اس محبوب نے یاد کیا ہے، ہمارے مالک اور ہمارے خالق نے ہمیں یاد کیا ہے۔ اس ندا میں، اس آواز میں خود کو گم کرتے ہیں، اور اس محبوب کا جو حکم آتا ہے اس کو روح کی گہرائیوں سے سنتے ہیں۔ اور پھر عمل کی بات ہے کہ اس محبوب کا حکم سن کر پھر عمل کے ایسے کرینے میں خود کو ڈال لیتے ہیں کہ وہ محبوب اس حکم پر اپنے بندوں کو، اپنے محبین کو، اپنے عاشقین کو جب عمل کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی رحمت چھم چھم برسنے لگتی ہے، اس کی رحمت کے سارے در کھل جاتے ہیں، اس کے کرم کے سارے در کھل جاتے ہیں، اور اس کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، اور پھر وہ ملائکہ کو بلا بلا کے فرماتا ہے دیکھو یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے عاشق ہیں، یہ میرے محبوب ہیں، میں نے ان کو ایک حکم دیا ہے، اب اس حکم کو بجا لانے کا ان کا ادب دیکھو، ان کا کرینہ دیکھو، ان کی محبت دیکھو، اور میرے اس حکم میں خود کو فنا کرنا دیکھو۔ رب کائنات اپنی شان کے لائق اپنے ان محبوب بندوں پر رشک کرتا۔ یہ اللہ کے اہل ایمان، اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتگان ہیں، جنہوں نے اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی، اور پھر ان کے آگے غلام در غلام جو آگے اللہ تعالیٰ کے اولیاء محبوبین آئے، انہوں نے اس پر عمل کرنے کی حد کر دی، زہد میں، ورع میں، مجاہدہ میں، اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں اور اتباع میں انہوں نے حق ادا کر دیا، اور قیامت تک کے لیے وہ پوری انسانیت کے لیے امام بنے، مینارہ نور بنے، اور رہنما اور مقتدا بنے وہ۔ اور اس میں ان کی حالت یہ ہوتی تھی، اسپیشلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام، اور آپ کے صحابہ کرام کی یہ خاص طور پہ حالت ہوتی تھی کہ ان کو یعنی تربیت کے اس درجے پر وہ پہنچ گئے، ادب کے اس درجے پر پہنچ گئے کہ وہ حکم سننے کے انتظار میں نہیں رہتے تھے کہ ہمیں کوئی حکم ملے، وہ تو اس انتظار میں رہتے تھے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عمل تو نہیں جو اختیار کیا ہو اور ہمیں پتہ ہی نہ چلا ہو۔ جیسے یعنی روزوں کی بات ہے، صیام وصال، اور یہ بات میں نے کی بھی اس لیے کہ یہ روزوں کی فرضیت کی بات ہے۔ صیام وصال کہ یعنی روزے سے روزہ ملا کے رکھنا بغیر کھائے پیے، نہ صبح کچھ کھانا ہے نہ شام کو کھانا ہے، روزے سے روزہ ملا کے رکھنا۔ اب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو نہیں فرمایا کہ یہ میں روزے رکھ رہا ہوں لہذا تم بھی روزے رکھو۔ بابو صوم آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، بابو سیام کا چیپٹر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا میں روزے اس طرح رکھ رہا ہوں، میرے صحابہ کرام تم بھی اس طرح روزے رکھو، بلکہ آپ روزے رکھ رہے ہیں، صحابہ کرام مشاہدہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور جب پورے طریقے سے حقیقت کو پا گئے تو پھر انہوں نے بھی اسی طرح روزے رکھنے شروع کر دیے، ایک روزہ دوسرا۔ اب اس کے بعد پھر پیچھے ہمت کیا رہتی؟ صحابہ کرام جو اچھے بھلے تر و تازہ باسے صحابہ کرام ہیں، ان کے چہرے مدمحل ہو گئے، بھوک اور پیاس سے ان کے طبیعتیں مدمحل ہو گئی، کمزور ہو گئیں، لرزنے لگی ٹانگیں، کپ کپانے لگے ان کے جسم۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، خوش ہوئے، مسکرائے، فرمایا میرے صحابہ کرام تم اچھے بھلے تھے، تمہیں کیا ہوا؟ ٹھیک ٹھاک تھے، تم کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا ہے، بس مشاہدہ کیا ہے، زیارت کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی، کہ آپ اس طرح روزے سے روزہ ملا کے رکھ رہے ہیں اور بغیر کچھ کھائے پیے رکھ رہے ہیں، تو ہم نے بھی چاہا کہ ہم بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس عمل مبارک کی اتباع کریں،
حالانکہ آقا علیہ السلام نے حکم نہیں دیا، فرمایا نہیں، خبر نہیں دی کہ میں اس طرح کے روزے رکھ رہا ہوں لہذا تم بھی روزے رکھو۔ یہ ہے صحابہ کرام کی اطاعت اور فرما برداری، اتباع، اور آقا علیہ السلام کے اوپر اتنی گہری نظر رکھنا کہ کون سا نیا عمل ہمارے آقا نے اختیار فرمایا ہے، اور حضور علیہ السلام کے کہے بغیر صحابہ کرام اس پر عمل کرنے کار گزرتے۔ جب یہ حالت ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے پوچھا تو فرمایا کہ میرے صحابہ تم میری مثل کس طرح ہو سکتے ہو؟ کس طرح تم میری مثل ہو سکتے ہو؟ میں تو اپنی رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہ اپنے دستے قدرت سے مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ اس سے دو چیزیں سامنے آئیں، ایک فرمایا تم میری مثل نہیں ہو سکتے، میری شان وراء الورا ہے، میرے معاملات اپنے رب کائنات محبوب حقیقی کے ساتھ ہیں اور تمہیں اس چیز کی خبر نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے، یہ بھی خبر دے دی کہ تم میری طرح مثل کس طرح ہو سکتے ہو، یہ بھی بات کلیئر فرما دی۔ اور پھر ایک جہت یہ بھی کہ صحابہ کرام کی اتباع اور اطاعت و فرما برداری کا عالم قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے لیے سند بنا۔ تو یہ جو ندا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں پر قوموں پر روزے فرض کیے گئے، پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ یعنی یہ مشکل آزمائش اور یہ کڑی آزمائش میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور اہل ایمان، یہ ذمہ داری صرف تمہارے اوپر نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے اپنی سوچ کو اور اپنے ویژن کو کلیئر کر لو کہ یہ ذمہ داری ہم نے پہلی امتوں پر بھی ڈالی اور اب تم پر بھی ڈالی جا رہی ہے۔ کس لیے؟ لعلکم تتقون، کہ ان کو بھی ہم صاحب تقوی بنانا چاہتے تھے، تقوی کا نور عطا کرنا چاہتے تھے، اور یہی نعمت ہم تمہیں بھی عطا کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں عزت کا سمبل ہم دولت کو سمجھتے ہیں، لاکھ اس پہ ہم لیکچر دیں اور ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخرت کی تیاری کرو، آخرت کے لیے بھاگو، آخرت کے لیے دوڑو۔ اللہ رب العزت کا یہی حکم ہے، یہ دارالعمل ہے، یہ دارالآزمائش ہے، یہاں ہم اپنی آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں، قلوب میں، سرشت میں جو سچائی اتری ہوئی ہے کہ دولت کے بغیر بات نہیں، اس کے لیے پوری دنیا کے چکر ہیں اور یہاں کیا کیا گورکھ دندے ہیں، لیکن دولت آنی چاہیے کیونکہ دولت وجہ افتخار ہے، دولت سے عزت ملے گی، دولت سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک الگ چیپٹر، لیکن ہماری جو ڈائریکٹ اپروچ ہے وہ یہی ہے۔ لیکن ہاں کہ جو اس راستے کے مسافر ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد عزت ملے، بلکہ دنیا میں ہی وہ عزت جو اللہ رب العزت چاہتا ہے اور آقا علیہ السلام جو عزت چاہتے ہیں کہ بندہ مومن کی عزت کس وجہ سے ہو، کس طرح اس کو عزت ملے، وہ دولت نہیں بلکہ وہ تقوی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری ہے، وہ پرہیزگاری ہے، اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور اس کا نام تقوی۔ جو تقوی کی دولت جتنی زیادہ کسی کے پاس ہوگی، پرہیزگاری کی، خوف خدا کی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی، یہ دولت جتنی زیادہ جس خوش نصیب کے پاس ہوگی، دنیا میں بھی اس کی اتنی ہی زیادہ عزت ہوگی، اور مرنے کے بعد تو بالکل بنیادی قبر میں اور حشر میں اس کی بنیاد تقوی۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے وہ اتنا ہی بڑا اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں صاحب تکریم اور صاحب عزت اور صاحب شرف ہے جتنا بڑا وہ صاحب تقوی۔ تو جیسے اور بہت سارے عبادات میں اور صدقہ و خیرات میں تقوی کی دولت بندہ مومن کو عطا کی جاتی ہے اطاعت اور فرما برداری کے نتیجے میں۔ اس طرح فرمایا کہ ماہ سیام کے روزے رکھوا کر تمہیں ہمارا مقصود یہ ہے کہ وہ دولت عطا کی جائے جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ اقدس میں اور خلق میں، زمین میں بھی تمہاری عزت ہو، مرنے کے بعد بھی تمہاری عزت ہو، اور میدان حشر میں بھی تمہاری عزت ہو۔ اتنا بڑا ریوارڈ، اتنا بڑا کرم، اتنی بڑی دولت ایک بندہ مومن کو اس ماہ سیام اور رمضان مبارک کے روزوں کے نتیجے میں عطا کیے جانے کا اللہ رب العزت کا پلان اور اس کا کرم اور فضل ہے۔ کتنی بڑی نعمت اس کے نتیجے میں بندہ مومن کو عطا کی جاتی ہے۔ اس طرح قرآن کا دوسرا مقام سورہ بقرہ ہی ہے، آیا نمبر 185 میں فرمایا فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، فرمایا پس تم میں سے جو کوئی
اس مہینے کو پائے، رمضان مبارک کو پائے، فل یا سم چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ روزے کی تعریف جو علماء فقہ نے بیان فرمائی ہے، روزے کی تعریف کیا ہے کہ روزے کی نیت کے ساتھ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہر قسم کے مفطرات سے رک جانا۔ اور مفطرات علماء فقہ نے بیان کیے ہیں، الامساک عن المفطرات سے مراد الامساک عن الاکل والشرب والجماع، یعنی کھانے پینے اور عمل زوجیت سے باز رہنا۔ حالت روزہ میں 5 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا لازم ہے۔ کھانے سے اجتناب، نمبر 1، پینے سے اجتناب، اور پھر ازدواجی تعلقات سے اجتناب، اور نمبر 4 روزے کی مدت یعنی ڈوریشن کا، صبح صادق سے لے کر جب روزہ شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک، اور نمبر 5 اجتناب کی نیت، یعنی روزے کی نیت کا، یعنی اس بات کی نیت کرنا کہ میں روزہ رکھوں اور ان چیزوں سے میں بچوں گا، کیونکہ نیت کے بغیر روزے کا کوئی تصور نہیں۔ مثلا کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ سارا دن ان چیزوں سے پرہیز کرتا، یعنی وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے، ڈوریشن بھی وہ قائم رکھتا، لیکن نیت اس کی روزے کی نہیں ہے، تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ اس لیے نیت سب سے پہلے ضروری ہے کہ میں روزے رکھ رہا ہوں۔ اور اس حوالے سے جو شرعی حکم روزے کا کیا ہے، روزے کی فرضیت کا منکر کافر ہے۔ جو روزہ رکھنے کے والے سے یا روزے کا سرے سے کہتا نہیں میں نہیں مانتا روزے کو، وہ دائرہ ایمان سے نکل جائے گا، اور اس کا جو صاحب ایمان ہے لیکن روزے نہیں رکھتا تو وہ گناہ گار ہے۔ اور روزے کا مقصد ظاہر ہے تقویٰ، اور وہ اس کے اوپر میں نے بات پہلے کر دی ہے کہ روزے رکھوانے کا مقصود تقویٰ، وہ دولت بندہ مومن کو عطا کرنا مقصود ہے۔ اور اس حوالے سے رمضان مبارک کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان میں ایک یہ ہے کہ اس کا معنی سخت گرمی کیا گیا ہے۔ رمضان رمضان سے مشتق ہے، اور اس کا معنی ہے سخت گرم زمین، لہذا رمضان کا معنی سخت گرم ہوا۔ رمضان یہ نام اس لیے رکھا گیا، جب عربوں نے پرانی لغت سے مہینوں کے نام منتقل کیے تو انہیں اوقات اور زمانوں کے ساتھ موسوم کیا جن میں وہ اس وقت واقعہ تھے۔ اتفاقاً رمضان مبارک کا جب نام رکھنے کا گھڑیاں آئیں تو ان دنوں میں سخت گرمی تھی، سخت گرمی کا موسم تھا، اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ مرقات المصابی جلد 4 صفحہ 229 پر۔ اور اسی طرح ایک اور معنی بھی بیان کیا ہے اہل لغت نے، صاحب لسان العرب نے، کہ رمضان کا لفظ رمض الصائم سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے کہ روزہ دار کے پیٹ کی گرمی شدید ہو گئی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور اس بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ کی شدت یعنی گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اب حدیث مقدسہ کی روشنی میں کہ رمضان مبارک کو روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے، نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ، صحیح بخاری جلد اول اور 22 نمبر صفحہ پر یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے رکھے، من صام رمضان، رمضان کے روزے جس نے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ما تقدم من ذنبہ، جس سے پہلے جتنے اس نے گناہ کیے وہ سارے کے سارے اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایمان کا معنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور احتساب کا معنی، اس میں ایک معنی یہ ہے کہ اجر کی نیت سے ہو، اور پھر جتنے حدود و قیود قائم کی گئی ہیں ان حدود و قیود کو پورے طریقے سے قائم رکھ کے جب وہ ثواب اور اجر کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ کرم عطا کر دیتا ہے کہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، کا یومن ولدتہ امہ، یعنی آج کے دن جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ سنن نسائی جلد 4 673 نمبر صفحہ پر یہ حدیث پاک۔ اس کے بعد روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ رسول اکرم
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو فرحتیں ہیں۔ ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، سارا دن کی بھوک اور پیاس سے جب وہ پانی پیتا ہے، اس کے رگ و پے میں جب پانی سرایت کرتا ہے اور وہ کھانا کھاتا، اس سے جو اسے لذت نصیب ہوتی ہے، ایک خوشی اس وقت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب اللہ رب العزت روزہ دار کو اپنا دیدار کروائے گا، اپنا دیدار کروائے گا، اس وقت اس کو دوسری خوشی نصیب ہوگی، اللہ رب العزت کی ملاقات کے وقت۔ نمبر تیسرا اس میں روزہ رکھنے والوں کے لیے جو اجر و ثواب ہے، ہر عمل پر اللہ تعالیٰ نے اجر 1 گنا 10 گنا سے 700 گنا تک رکھا، لیکن فرمایا کہ روزہ دار کے لیے اجر اس کا تعین نہیں فرمایا، فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا فرماؤں گا، انا اجزی بہی۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ دار، چونکہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے جو کوئی اور اس کے اندر کسی کا دخل نہیں، کسی کو خبر نہیں ہوتی، بندہ صبر کرتا ہے روزے میں صرف اپنے مولا کو حاضر ناظر جان کر، اس لیے فرمایا کہ اس عمل پر، روزے پر میں ہی اس کو اجر عطا فرماؤں گا اور اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ روزہ ایک ڈال ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈال ہے، الصوم جنۃ من النار، الصوم جنۃ من النار، کہ روزہ آگ، دوزخ کی آگ کے خلاف ڈال ہے، جیسے تم میں سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈال ہوتی ہے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک کے اندر مزید جو روزے کی فضیلت اور شرف بیان ہوا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی ہوا اللہ کے نزدیک یوم قیامت مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جنت کے دروازے کا کھلنا اور جہنم کے دروازے کا بند ہونا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اسی طرح باب ریان، یہ روزہ داروں کے لیے صرف خاص کیا گیا ہے کہ جو دنیا میں روزے رکھتے ہیں قیامت کے دن ان کو جنت میں داخلہ باب ریان کے ذریعے عطا کیا جائے گا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعدی فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، روزے قیامت اس میں روزہ دار داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی شخص دوسرا اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ اب اس میں روزے کی حکمتیں، پہلی حکمت روزے کی یہ ہے کہ یہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ دوسری حکمت روزے کی یہ ہے تربیت صبر و شکر کا ایک ذریعہ ہے کہ جو روزہ رکھتے ہیں ان کی تربیت ہوتی ہے صبر کے حوالے سے اور شکر کے حوالے سے۔ تیسری حکمت روزہ رکھنے اور رکھوانے کی یہ ہے کہ جذبہ ایثار پیدا ہو، جب بندہ بھوکا ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ دوسرے بھوکے کا حال کیا ہوگا، جب بندہ پیاسا ہوتا تو اس کو خبر ہوتی ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص پیاسا تو اس کی حالت کیا ہے۔ اور چوتھی حکمت روزے کی تزکیہ نفس ہے کہ جس طرح روزے کے ذریعے انسانی نفس کی تربیت اور تزکیہ ہوتا ہے، اس کی دوسری کوئی اور ایسی مثال نہیں ہے۔ جتنا کارگر ہتھیار نفس کی تربیت کے لیے روزہ ہے، ایسی دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح یہی وجہ ہے آقا علیہ السلام نے کثرت سے روزے رکھے اور پھر صحابہ کرام نے کثرت سے روزے رکھے، اور اولیاء کرام خاص طور پہ جب بھی وہ اپنے نفس کے تربیت کے در پہ ہوتے تو روزوں کی کثرت کرتے۔ پانچویں حکمت روزہ رکھنے کی یہ ہے رضائے خداوندی کا حصول، کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بندے اور مولا کے درمیان راز ہے۔ تو جب بندہ بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا اور اس کے اوپر صرف شاہد
اور مشاہدہ فرمانے والی ذات اقدس اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہوتی ہے، اور بندہ ثابت قدم رہتا، صبر کرتا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جاتا اور اللہ کی رضا کی نعمت اس کو مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس موضوع پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور ماہ صیام آتا ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیسے تھے۔ اس حوالے سے ہم پہلے اجمالی جائزہ لیتے ہیں کہ جب رمضان مبارک آتا تو حضور علیہ السلام جو ہے وہ استقبال کرتے رمضان مبارک کا، اور استقبال میں صیام رمضان کے حوالے سے آقا علیہ السلام اپنے آپ کو قائم کر لیتے کہ روزے رکھنے ہیں، عزم مصمم، عزم بالجزم فرما لیتے اور پھر روزے رکھتے۔ پھر نمبر 2، قیام رمضان، آقا علیہ السلام رمضان مبارک میں قیام کو اپنے اوپر لازم فرماتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان مبارک آتا آقا علیہ السلام اپنا تہمد مبارک سختی کے ساتھ باندھ لیتے، کس لیے کہ اللہ رب العزت کے حضور رات کی بندگی کے لیے قیام فرمانے کے لیے اپنی تیاری کر لیتے۔ نمبر 3، ختم قرآن پاک، آقا علیہ السلام قرآن مجید کا ختم فرماتے، تلاوت فرماتے، ساری رات تلاوت ہوتی، اور اتنا کثرت سے قرآن مجید آقا علیہ السلام تلاوت فرماتے کہ بقیہ 11 مہینوں میں ایسی مثال نہ ملتی۔ نمبر 4، آقا علیہ السلام آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے۔ نمبر 5، آقا علیہ السلام کے معمولات میں آپ نماز تہجد بھی ساتھ اس میں اس کا اہتمام فرماتے۔ اور نمبر 6، صدقہ و خیرات فرماتے۔ صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ویسے تو میرے آقا پورا سال سخاوت کا دریا بنے رہتے، ایسا سخی کسی ماں نے جنا نہیں، لیکن جب رمضان مبارک آتا تو حضور علیہ السلام کا دریائے سخاوت موج زن ہو جاتا، جیسے کوئی دریا موج زن ہوتا۔ اتنی کثرت سے آقا علیہ السلام اس ماہ مقدس میں صدقہ و خیرات فرماتے۔ اور صیام رمضان اور معمولات نبوی میں حضور علیہ السلام کے یہ بھی معمولات تھے کہ اس مہینے میں آقا علیہ السلام دعا میں کثرت فرماتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جب رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما دے۔ یہ آقا علیہ السلام دعا فرماتے۔ رمضان مبارک کا جب چاند دیکھتے تو اس پر خصوصی دعا فرماتے، اور جب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا چاند دیکھتے تو فرماتے یہ چاند خیر و برکت کا چاند ہے، یہ چاند خیر و برکت کا چاند ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے اے چاند پیدا فرمایا ہے۔ ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے، طبرانی میں اس حدیث پاک کو لیا ہے۔ رمضان مبارک کو آقا علیہ السلام خوش آمدید کہتے، اور ان الفاظ کے ساتھ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے، یہ الفاظ آپ 3 دفعہ فرماتے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے، جس کی پہلی رات میں تمام اہل قبلہ یعنی اہل ایمان کو معاف کر دیا جاتا۔ یہ منذری اور الترغیب کی یہ حدیث پاک ہے۔ رمضان اور شعبان میں روزوں کا اتصال، آقا علیہ السلام شعبان کے روزے رکھتے رکھتے ساتھ رمضان کے روزے متصل شروع فرما دیتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ صرف ماہ شعبان میں ہی کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ اکثر اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ طبرانی المعجم میں یہ حدیث پاک ہے۔ اس طرح روزے میں ساری اور افطاری کا اہتمام آقا علیہ السلام سے حدیث پاک ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ساری کھایا کرو کیونکہ ساری میں برکت ہے، اور ایک اور مقام پہ فرمایا کہ پہلی قوموں میں اور تمہارے درمیان یہ فرق ہے کہ وہ پہلی قومیں روزہ رکھتے ہوئے ساری نہیں کیا کرتی تھیں، تم جو ہے وہ اہل کتاب کے مقابلے میں ساری رکھ کر فرق کو قائم رکھو۔ اس طرح آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا
سراپا برکت ہے، اسے ترک نہ کیا کرو۔ اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب تک میری امت خیر پہ رہے گی، جب تک وہ ساری روزہ رکھنے میں دیر کرتی رہے گی اور روزہ کھولنے میں جلدی کرتی رہے گی۔ حضور علیہ السلام کس چیز سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے؟ اور اس میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پانی سے بھی روزہ افطار فرمایا کرتے تھے، کھجور سے بھی روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ آقا علیہ السلام کا قیام رمضان کہ آقا علیہ السلام کثرت سے رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ قیام فرماتے، ختم قرآن پاک فرماتے، خاص طور پہ جبرائیل امی علیہ السلام تشریف لاتے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے، اور آقا علیہ السلام معمولات تہجد کو بھی قائم رکھتے، اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے صدقہ و خیرات۔ اب اس پر میں تھوڑی سی بات کر کے اب اپنے موضوع کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ رمضان مبارک ہمارے اکابر اسلاف کا عمل کیا تھا؟ اہل مکہ کے معمولات رمضان مبارک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کتب تاریخ و سیر میں اہل مکہ کے معمولات رمضان مبارک کے باب میں ان کے نماز تراویح ادا کرنے کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ ان کا انداز یہ تھا کہ وہ ہر 4 رکعت ادا کرنے کے بعد طواف کعبہ کرتے۔ یہ اہل مکہ کا معمول ہے، ہر 4 رکعت کے بعد طواف کعبہ کرتے، اور ہر طواف 7 چکروں کے دوران تسبیحات پڑھتے، اور طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 گانا ادا کرتے۔ اس طرح 20 تراویح کی رکعتوں کے ساتھ اضافی طور پر 5 مرتبہ طواف و تسبیحات کے علاوہ 10 رکعت نفل زائد ادا کرتے۔ اہل مکہ کا شغف عبادت اور والہانہ پن اپنی مثال آپ تھا۔ اور اہل مدینہ کے معمولات رمضان مبارک ایسے تھے۔ اہل مدینہ کے معمولات کا ذکر امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل سلام اللہ علیہم رضی اللہ تعالی عنہم نے بطور خاص کیا۔ ان کے بیان کے مطابق ہر 4 رکعت کے بعد کمال ذوق و شوق اور اطمینان و یکسوئی سے کلمات تسبیحات و استغفار پڑھتے، اور ہر ترویہ کے یعنی ہر 4 رکعت کے اختتام پر 4 رکعت نفل کا اضافہ کر لیتے۔ اس طرح وہ تراویح کی 20 رکعتوں کے علاوہ 16 رکعت نفل اضافی طور پر ادا کر کے 36 رکعت ادا کرتے۔ کتب تاریخ میں ان کے اس عمل کو 6 عشریہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اہل مدینہ کے ان معمولات پر ایک طویل عرصہ تک آئمہ امت اور ان کے متابعین عمل پیرا رہے۔ وہ کتنا ایمان پرور اور بصیرت افروز منظر ہوگا جب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے حضور قلب اور والہانہ انہماک سے رات گہ تک عبادت اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے۔ اور اس میں پھر آج ہماری حالت دیکھی جائے تو کتنے ہم اس قابل افسوس حقیقت ہے، اور یہ دکھ بری حقیقت ہے، جتنے آنسو بہائے جائیں اتنا ہی کام ہے، جتنا رویا جائے اور ماتم جتنا بھی رویا جائے اتنا ہی کام ہے کہ ہم اس مسجد کو سلیکٹ کرتے ہیں ماہ سیام میں جہاں تراویحوں میں صورتیں پڑھی جائیں، اور دیکھا جاتا ہے شہر میں گاؤں میں کس مسجد میں قاری صاحب ایسے قرآن پڑھتے ہیں جیسے پتہ ہی نہیں چلتا ادھر سے تراویح شروع ہوئی اور ادھر سے تراویح ختم ہو گئی۔ روزوں کے معاملے میں یہ ہمارا حال ہے۔ کاش کہ ہم نے اپنے آقا علیہ السلام کی طرف دیکھا ہو، آقا علیہ السلام کے غلاموں کی طرف دیکھا ہو، ان کی شب بیداریاں اور رمضان مبارک کے معمولات کو دیکھا ہو، تابعین کو دیکھا ہو، اتباع تابعین کو دیکھا ہو، اپنے اولیاء، اپنے اسلاف، اللہ کے محبوبین کو دیکھا، وہ صبح و شام ان کے کیسے گزرتے رمضان مبارک میں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں الا ماشاءاللہ، اور پھر سارا دن سونے میں گزارتے ہیں، اور رات کو جو ہے وہ پھر مووی لگا لیتے ہیں، کوئی ڈرامہ لگا لیتے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ ہم نے کیا کر دیا اللہ رب العزت کے ساتھ رمضان مبارک میں اور بندگی میں اور عبادت میں اور ذکر اور فکر میں؟ کیا ہو گیا ہمارا حال؟ آقا علیہ السلام ساری رات قیام فرماتے، اور آپ کے قدمین شریفین طوالت قیام کی وجہ سے متورم ہو جاتے، خون بہنے لگتا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے قدمین شریفین کو دیکھتی، دباتی اور ساتھ روتی اور عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے صدقے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کو معاف کر دیا، تو آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں، کیوں تکلیف اپنے آپ کو دیتے ہیں، اتنا طویل قیام؟ تو آپ فرماتے ہیں عائشہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہاں وہ نبی رحمت، اللہ کے محبوب، شافع یوم معاشر، جنتوں کے مالک، والی دو جہاں، اللہ کے محبوب اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہاں ہم جگر پارے رسول حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آقا علیہ السلام نے جنت کی خواتین کا سردار فرمایا اور سیدات و نساء العالمین فرمایا، اتنی شانیں جنتی، لیکن سارا دن کے گھر کے کام کاجیں، مغرب ہے، عشاء کی نماز ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد پھر اللہ رب العزت کے حضور قیام، رکوع اور سجدہ، ایک سجدہ مکمل نہیں ہونے پاتا، فجر کی اذانیں ہونے شروع ہو جاتی ہیں، جگر پارے رسول روتے ہوئے اپنے سر انور کو اٹھاتی ہیں اور بارگاہ الہی میں روتے ہوئے عرض کرتی ہیں، اے میرے مالک، میرے رب، تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ فاطمہ جی بھر کے تیرے حضور ایک سجدہ بھی نہیں کر سکی۔ اور اس آغوش محبت میں پرورش پانے والے سیدنا امام حسین علی مقام میدان کرب و بلا میں زخموں سے چور چور زمین پر آ رہے ہیں، اور اس حال میں بھی بندگی نہیں بھولے۔ شمر سے فرمایا ظالم بتا وقت کیا ہے؟ فرمایا یہ وقت ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے پہلے کہ ظالم تو مجھے رتبہ شہادت پہ فائز کرے اور شہادت سے دوچار کرے، مجھے اپنے مولا کے حضور سجدہ شکر ادا کر لینے دو۔ سر انور سجدے میں اور سر تن سے جدا ہو رہا۔ ہم کس بارگاہ کے غلام ہیں، کس رب کائنات کے بندے ہیں، کس طرح کے مومن ہیں؟ آج ہمارا قیام، ہمارا رکوع، ہمارے سجدے، ہمارے روزے، ہمارا تقوی، ہمارا رمضان مبارک کا استقبال، اور یہ ساری جو بہاریں تھی کدھر گئیں؟ وہ رونقیں کدھر گئیں؟ وہ لطف اور مزے کدھر گئے؟ ہم کس مصیبت میں اور کس پریشانی میں مبتلا ہو گئے، تباہی کا حصہ بن گئے ہم۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے غافل گر تو مان بھی گیا۔ عشق سرکار کی شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔